बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में दो चीफ़्स की ख़बर लेके हाज़िर हूँ। एक अदालती चीफ़ यानी कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला, और दूसरे चीफ़ पाकिस्तान की फ़ौज के जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब। उन्होंने एक लेक्चर दिया है, एक 2 हफ्ते का कोर्स था, उसके शुरा से ख़िताब क्या था, लेक्चर था कल, और उसमें बड़ी उन्होंने दिल की बातें की, बहुत खुले डुले अंदाज में बातें की, और वो भी बातें उन्होंने कर दी जो पाकिस्तान में बात करते हुए पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार मनसबदार हैं, ओहदेदार हैं, वो रियासती ओहदेदार, वो इस तरह की बातें अमूमन तस्लीम नहीं किया करते। और आप बड़ी वो मज़े की ख़बर है, वो जो उन्होंने एतराफ़ किया है, वो सहाफ़ियों को जो फैंटी फूटी लग जाती है उसके मुतालिक उनका एतराफ़ था। लेकिन उससे पहले चूँकि ज़रा एक कलील सा ज़िक्र है, या कह लें कि मुख्तसर सा ज़िक्र है, लेकिन बड़ी बात की है चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। असूली आदमी हैं, जब वो वकील थे तब भी वो बड़ी असूल की बात किया करते थे। मुझे 2008 का एक वाक़या याद आ रहा है, इससे पहले कि मैं आपको कोई उनकी जो ताज़ा ख़बर है, जो ताज़ा उनका क्या कहना चाहिए, उनका जो नुक्ता नज़र है एक अहम इशू के ऊपर, वो मैं बताऊँ। 2008 में हम न्यूज़ बीट में मैं मुलाजमत किया करता था, शो किया करते थे, महर बुखारी एंकर थी, समा टीवी था। जजों के आला अदलिया के जजों ने जो प्लॉट्स लिए हुए हैं, और एक नहीं दो तीन प्लॉट्स भी लिए हुए थे बाज़ जजों ने, तो उनको, और रिटायर्ड नहीं हैं तब के, वो हाज़िर सर्विस जज थे, हाज़िर सर्विस कहना चाहिए, या वो उस वक़्त बेंच पर मौजूद थे, यूँ कह लें। तो वो हमने इशू डिस्कस करना था, उसके लिए हमें कोई दबंग आदमी चाहिए था। तो अतर मिनल्ला साहब को हमने बुलाया, और उनको ये नहीं बताया कि जजों के प्लाटों के ऊपर बात करनी है, क्योंकि वकील उमूमन जजों के करैक्टर, उनके एक्ट्स के बारे में बात नहीं किया करते, उनको गलत नहीं कहते, क्योंकि वकालत ख़त्म हो जाती है। जज फिर जो है वो इंसाफ तो नहीं करते, मतलब ख़दशा होता है कि सच्ची बात किसी जज के ख़िलाफ़ करेंगे तो उसके किसी कंडक्ट के ऊपर तो वो जज साहब नाराज़ हो जाएंगे, केस लगेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा, तो वकालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने तब भी कहा था कि जजों को प्लॉट्स नहीं लेने चाहिए, जिन्होंने लिए गलत किया है। बड़ी दिल गुर्दे वाली बात थी जो एक वकील ने की, उन्होंने बतौर एक वकील की, लेकिन अपनी उसी बात को जब वो इस्लामाबाद के चीफ़ जज बने, चीफ़ जस्टिस बने, तो उन्होंने एक केस उनके सामने आया, तो उस पर वही उन्होंने फ़ैसला दिया जो उन्होंने बतौर वकील अपनी राय दी थी, और उन्होंने कह दिया कि जजों को प्लॉट्स नहीं लेने चाहिए। प्लॉट्स का जो एक कह लें कि वायरस है, इसने पाकिस्तान के कई इदारों को, कई महकमों को और कई लोगों को बड़े बुरे तरीके से नुकसान पहुँचाया है। तो बहरहाल ये उनकी एक मुझे बात याद आ गई थी, उनकी एक असूल पसंदी, वो मैंने आपको बता दी। 2 दिन पहले उन्होंने आज़ादी के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से अपना पैगाम जो है वो रिलीज़ किया, और उसमें उन्होंने जो कहा वो मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में था, इसको मैं उर्दू में तर्जमा करके आपको बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि उन्होंने इतराफ़ किया है कि अदलिया कौम की तौक़ात पर पूरा उतरने में नाकाम हो चुकी है। यानी कि ये एक जज, चीफ जज कह रहा है, एतराफ़ कर रहा है। ये पहली बात तो ये है कि उसके एतराफ़ को सलूट करें और फिर उसकी दिलेरी की दाद दें। अमूमन तो हम झूठो चूड़ चुताली, पता होता है कि सरीहन नाकाम है, हम पिछले 74 साल से हर शोबे में हम नाकाम हुए हैं, लेकिन हमने नहीं मानना होता कि यार कि हमने कोई गलत काम किए हैं, कुछ गड़बड़ की है। अदरवाइज़ तो ये जो मतलब हमारा जो स्टेटस है दुनिया की अक़वाम में, जो हमारा इज़्ज़त मर्तबा जड़ियाँ सी पग्गां बनवाइयाँ हुई हैं, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं, बहुत बुरी लगेगी मेरी ये बात, मतलब पासपोर्ट की वैल्यू इथियोपिया तो पता नहीं कीनिया से भी नीचे। सहाफ़त में आ जाएं तो ख़तरनाक तरीन 5 ममालिक में पाकिस्तान, करप्शन में आ जाएं तो नेक पाक हुकूमत में जो करप्शन ख़त्म करनी आई थी, गुड्डी चढ़ गई करप्शन दी यार, और स्कैंडल पे स्कैंडल। लेकिन मामला ये है कि किसी ने इतराफ़ जुर्म नहीं करना होता, या फिर के बहरहाल मैं क्या अब इस पर बात करूं। वो कहते हैं कि जी के और कोई भी एतमाद के साथ ये दावा नहीं कर सकता कि ये अदारा आज़ाद है। अब हम फ़कीर लोग जब ये बात करते हैं तो हमारी गर्दनों के ऊपर, हमारी शाहरग के ऊपर वो आ जाती है तलवार, मतलब संगीत न रखा जाता है। हम बात ये कर नहीं सकते। कोई आम पाकिस्तानी दर्द दिल रखने वाला, पाकिस्तान का खैर खा, ये बात करेगा तो मरेगा, और मरे हैं लोग,
مرے سے مراد یہ ہے کہ مطلب ہوا ہے سب کچھ، کیسوں سے لے کے اور پھر ضلالت ایک علیحدہ سے. تو وہ اعتراف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار کہ یہ ادارہ لوگوں کو انصاف نہیں دے سکا، اور جب آپ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر جابرانہ نظام مسلط ہوتا ہے قوم کے اوپر. اور ہوا پاکستان میں، مولوی تمیز الدین سے لے کے مطلب ارشاد حسن خان تک آ جائیں، اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ پھر وہ کیس بن جائے گا، کوئی نہ کوئی FIR پھر کٹ جائے گی. تو لہٰذا میں اپنے یعنی اپنا کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، ویسے جتنا کر دیا اس کی معذرت، لیکن یہ اعتماد کا فقدان وہ کہہ رہے ہیں، نہ لوگوں کو عدلیہ پر اعتماد کا یہ اعتماد ہے، یعنی کہ فقدان ہے. اور پھر وہ انہوں نے کیسوں کی تعداد بھی بتائی ہے کہ یار کہ کوئی گل کرنے والی پاکستان کے لا اینڈ جسٹس کمیشن کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق جج صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں غریب آدمی میں نہیں کہہ رہا حضور، اور یہ کوئی جرت نہیں کر سکتا یہ بات کہنے کی جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب بات کر کے. اور یہ جسٹس اطہر من اللہ اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے ہی لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دیتا ہے. ایماندار لوگوں کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ اپنی ناکامی کا بھی اعتراف کریں اپنے ادارے میں جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ہم لوگوں کو سرو نہیں کر سکے، ہم نے سرو کیا ہے تو پھر انہی کو کیا ہے جن کو آج تک سرو کیا جاتا رہا ہے. طاقتوروں کے آگے لمبے پہ آگے ہر کوئی، بہرحال معافی پھر معافی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی 2.15 ملین یعنی کہ تقریباً 20,15,000 تقریباً، کیوں جی پروڈیوسر صاحب، یہ کیس بنتے ہیں جو پینڈنگ ہیں، فائلیں پڑی ہوئی ہیں عدالتوں میں، انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو. اور یہ تو مذاق ہو چکا ہے، یہ اخباروں میں چھپ چکا ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ چھپ چکا ہے کہ جب عدالت نے بے گناہ کیا قتل کے مجرم کو تو پھر پتہ چلا کہ اس کو تو سزائے موت ہو چکی ہوئی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ حوالاتی کے طور پر ان کی زندگیاں جیلوں میں گل گئیں، سڑ گئیں، مر گئے بیچارے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی ان میں سے 3,90,713 مقدمات اعلیٰ عدلیہ میں پینڈنگ ہیں. کر لو گل. تو یہ ان کو سلوٹ کریں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. اور دعا کریں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سید منصور علی شاہ، اس طرح کے لوگ یار جنہوں نے اپنی اپرائٹنس جس کو کہتے ہیں، اپنی غیر جانبداری، اپنی ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ لائلٹی شو کی ہے، اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر یعنی نکل کر وہ سامنے آئے ہیں. تو یہ تو ہوگی جسٹس صاحب کی بات. اب آ جائے جنرل صاحب کی بات کی طرف. جنرل صاحب جو ہیں وہ پہلی بات کہ انہوں نے بھی ایک اعتراف کیا، لیکن ذرا تھوڑا سا جس کو آپ کہتے ہیں کہ بالفاظ دیگر، ان ادر ورڈز، لگی لپٹی رکھ کے اعتراف کیا انہوں نے کہ یار کہ اتنی تو ایجنسیاں پاکستان میں، اب کسی کو آپ کہیں کہ یار کہ وہ ذرا جناب جاؤ یار اس کو سمجھا کے آؤ، تو پھر وہ سمجھانے جاتے ہیں تو وہ پھر کچھ پیڑا چپڑا مار دیندے ہیں. تذکرہ تھا ابصار عالم صاحب کا، اسد طور صاحب کا، اس طرح کے لوگوں کا، جن کو عطیہ اللہ جان صاحب کا، اس طرح کے لوگوں کا تذکرہ تھا، کیونکہ NDU میں وہ لیکچر دے رہے تھے، اور جو 2 ہفتے کا کورس کرنے والے تھے، کوئی وہ کورس ہوتے ہیں شارٹ کورس وغیرہ، ان میں صحافی تھے، ان میں سلیم صافی صاحب تھے، ریزیڈنٹ ایڈیٹر سے کافی سارے، وسیم بدامی صاحب تھے، ماریہ ذوالفقار صاحب پتہ نہیں تھی کہ نہیں تھی، عیسیٰ نقوی صاحب، صدیق جان صاحب، اور بھی اس طرح کے کافی دوست تھے. عادل شاہ زیب پتہ نہیں خان زیادہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ان کے ساتھ، وہ تھے. اور مطلب اس طرح کے فریہ ادریس تھیں، اس طرح کے لوگ تھے. تو ان سے وہ مخاطب تھے، سوالوں کے جواب بھی انہوں نے دیے. تو وہ وہاں پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ جناب وہ جاتے ہیں تو وہ پھر وہ خود بھی جذباتی ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ہمارے ایک دوست تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہ مطلب بچپن کی دوستیاں ہوتی ہیں، تو وہ ساڈا بچپن کا دوست فوجی بن گیا، بڑا افسر لگ گیا. ہم اس سے ملنے گئے تو ہم 5-6 صحافی تھے. ہم اپنی صحافت اور اصولی سیاست، دستور، قانون، اب یہ عام فوجی نے حلف تو اٹھایا ہوتا دستور کا، لیکن وہ اس طرح سے نہیں سوچتا جس طرح سے ہم سوچتے ہیں. تو جب ہم باتیں کر رہے تھے تو وہ تو میں سمجھتا تھا کہ یار یہ بچپن دی بکواس کر رہے ہیں ساڈے نال. تو وہ جو ان کے میجر تھے، ان کے سبارڈینیٹس، انہوں نے وس نہیں سی چل رہا کہ وہ صاحب نہ بیٹھا ہوتا جو ہمارا دوست تھا وہاں پہ، سانو چپیڑا مار دیو. کیوں؟
وہ اس لیے کہ وہ اور طرح سے سوچتے ہیں، اور پھر وہ مزاج ہوتا ہے ہر ادارے کا. جس طرح وہ اوان صاحب نے، اعجاز اوان صاحب نے کہا کہ 4 ریٹائرڈ کمانڈو آ گئے میرے پاس کہ جناب ہمیں حکم کریں، ہم جا کے یہ حامد میر کو سبق سکھا کے آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ نے نہیں کرنا، یہ ادارے نے اگر کرنا ہے تو کرے، تو سو کرے. تو پاکستان میں یہ تسلیم نہیں کیا جاتا کہ یار کہ یہ جو صحافیوں کو پھینٹ چھٹ پڑ گئی ہے، پکڑ کے دبڑ کٹ چڑھ گئی ہے، بلکہ باندر کٹ جس کو کہتے ہیں، گدڑ کٹ سوری، وہ چڑھ گئی ہے. تو جس طرح اسد طور صاحب کو چڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا مشہور زبانہ، ابصار عالم صاحب کو تو گوئی لگی تھی، لیکن ابصار عالم صاحب کے متعلق انہوں نے کہا تھا ایک بریفنگ میں کہ یہ ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے، مطلب یہ کوئی گل ہے کہ گولی کسی کو مروانا ہو، تو یہ پرانے طریقے ہیں. تو وہ بیسیکلی، لیکن کل جو بات کر رہے تھے وہ کسی اور پیرائے میں انہوں نے کی کہ وہ جب بھیجتے ہیں تو اپنا بھی غصہ، پھر یہ انہوں نے کہی، میرا یہ خیال ہے کہ جب کسی آپ سبارڈینیٹ کو بھیجتے ہیں کہ جا کے اس کو ذرا سمجھاؤ، پھر سمجھانے کا طریقہ تو اس کا اپنا ہوتا ہے. وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ذرا ہاتھ لا رکھنا، مطلب ذرا سمجھانا ہے. تو وہ ایک دفعہ وہ ہوا نا کہ کسی بڑے صاحب نے کہہ دیا کہ فلاں صاحب کو نا لے کے آئیں، وہ انہوں جی لے گیا لے کے آتے ہیں. تو وہ ان کے ٹیچر تھے. یہ ایک واقعہ ایک دوست نے سنایا ہوا ہے، میں نام شام سارے کر رہا ہوں. تو وہ جو سر پھڑ لیا انہوں نے کہ یار یہ میرے استاد ہیں، میں نے تو ویسے کہا تھا کہ یار چلیں. بہرحال وہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ڈسپلن فورس ہوتی ہے اس کا مزاج اور طرح کا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یار اتنی ایجنسیاں ہیں، کسی کو جب آپ بھیجتے ہیں ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہوگا یار ذرا اس کو تو سمجھاؤ، تو سمجھان گے تو انہوں نے چپیڑا مارتی ہیں. تو کوئی گل نہیں. پھر انہوں نے اس بریفنگ کے یا لیکچر کے بارے میں بھی کہا جاتے جاتے ازراہ تفنن یا مذاق کے ساتھ کہ یہ آف دی ریکارڈ ہے، اگر کسی نے لیک کی تھی تو پھر نہ کہنا چپیڑاں پہ گئی ہیں. تو یہ مذاق والی بات تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک تو یہ والی انہوں نے بات ایک طرح سے تسلیم ہلکے پھلکے انداز میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی دلیری ہے. جس طرح عطر من اللہ صاحب نے بڑی ایک دلیرانہ موقف اختیار کیا کہ ہمارے ادارہ عوام کی توقعات پر بھی نہیں پورا اتر سکا، اور لوگوں کو اعتبار بھی نہیں ہے ہم پر. تو اسی طرح جنرل صاحب نے بھی بڑی گل ہے کہ کہتا ہے کہ یار کہ ہے. اچھا اب آج ذرا تھوڑی سی سیریس بات کر لیتے ہیں کہ جنرل صاحب نے اس بریفنگ میں یا اس لیکچر میں جو پاکستان کو 2 بڑے چیلنج درپیش ہے جو ان کی نظر میں، وہ ہیں کہ جی کہ ایک تو ہے افغانستان. ظاہر ہے کہ بہت بڑا ایشو ہے اور دنیا کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس ایشو کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے، تو ہمیں کتوں ہونی ہے سمجھ. تو وہ ان کو تشویش ہے اس کے اوپر. اور دوسرا اس کے اوپر ان کو یہ ہے کہ یار یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، یہ جو ڈیجیٹل وار چل رہی ہے، اس کے اوپر بھی ان کو بڑی ٹینشن ہے کہ یہ ایک مطلب یہ ہینڈل نہیں ہو پا رہی. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہینڈل شاید اس طرح سے ہو بھی نہ پائے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے بطور ایک میڈیا مین کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہا. بڑا وہ ایک جھٹکا سا سٹائل ہے، یہ سائنٹیفک بنیادوں پہ ہوتی ہیں. یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ جو اب جس کو ہم 5th جنریشن وار کہہ رہے ہیں، یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے اور یہ ٹیکنیکل لوگوں کا ہی کام ہے. ہر بندہ ہر کام کا ماہر نہیں ہو سکتا. تو اس پر پھر کبھی بات کریں گے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ 65 کی جنگ میں جب فیض احمد فیض صاحب نے خود کو والنٹیئر کیا رضاکارانہ طور پر، وہ ریڈیو پاکستان اور ادھر منسلک ہوئے اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا، ترانے شرانے اس طرح کی جب وہ چیزیں وہ براڈ کاسٹ ہونے شروع ہوئی تھی، تو ایوب خان صاحب نے کہا کہ یار ہم تو آپ کو ملک دشمن سمجھتے رہے. یہ میں نے کہیں پڑھا ہے، اب مجھے وہ ایگزیکٹ کتاب یاد نہیں ہے، میں نے وہ اقتباس جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ میں کہاں سے پڑھا تھا. میرا خیال ہے کہ شاید یہ نسخہ وفا کے اندر ہی کہیں پر تحریر ہے، یا پھر کچھ عشق کیا کچھ کام کیا جو آغا ناصر صاحب کی ہے، شاید اس میں ہے. بہرحال تو اس میں انہوں نے کہا کہ یار فیض احمد فیض صاحب نے یہ آپ کی مرضی ہے، ہم تو پاکستان کے ساتھ لائل ہیں، اب آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اینکوں سے دیکھتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے کہ جناب کہ آپ کا ہماری طرف دھیان ہی نہیں گیا. وہ تو خود انہوں نے والنٹیئر کیا تھا کیونکہ پاکستان ایک مشکل میں تھا. اب پاکستان مشکل میں ہے ادھر افغانستان میں یا کہیں پہ بھی، جب اگر ڈیجیٹل وار چل رہی ہے تو پھر سپائی ٹھیک رکھنے چاہیے ہمیں. وہ جن کو ڈیجیٹل جو وار ہے اس میں جو ہتھیار ہے وہ ابلاغی ہتھیار ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے. تو پھر جو ابلاغیات کے اچھے لوگ ہیں، میں فیض احمد فیض صاحب کی طرح خود کو یا اپنے جیسے لوگوں کو
یعنی سی وی پیش نہیں کر رہا فار گاڈ سیک، اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بیٹھ کے جھوٹ 44 چھڑی جاتے ہیں نا، پروپیگنڈا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں، ایون آپ انڈیا کو دیکھ لیں، بڑی مشکل سے وہ بھی یہ گورے نہیں پکڑا ہے، ان کو ہم نہیں پکڑ سکے. وہ جو انفو لیب تھی ان کی، ڈس انفو لیب جو بھی پکڑی گئی تھی، تو وہ ہم نہیں پکڑ سکے، وہ بھی انہوں نے پکڑی ہے. تو پروپیگنڈا کرنے کے لیے بھی ایک ڈھنگ چاہیے. تو سوچیں کہ جو پاکستان کا سرکاری نیریٹو بیان کرنے والے جو صحافی ہیں، جو براڈ کاسٹر ہیں، جو یوٹیوبر ہیں یا جو بھی ہیں، وہ کس طرح کا کر رہے ہیں پاکستان کا دفاع اس محاذ کے اوپر، کہ خود چیف آف آرمی سٹاف صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ پراپر طریقے سے ہم اس کا جواب نہیں دے پا رہے. وہ گلا شکوہ ہے. بڑا اچھا کالم لکھا ہے اس کے اوپر رؤف کلاسرا صاحب نے، کہ یار کہ وہ کالم پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک طرف تو آپ نے جو انڈیپینڈنٹ لوگ تھے ان کا اپنے سنگ کٹ دیا ہوا ہے، اور میڈیا کے اوپر آپ نے لوگوں کا اعتبار ختم کر دیا ہے. جس طرح عدلیہ کے اوپر لوگوں کا اعتبار نہیں، میڈیا کے اوپر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ تھے ان کو چڑھی کروا دیا گیا ہے. اور تیسری بات یہ کہ وہ مطلب لوگ اعتبار نہیں کر رہے ان وجوہات کی بنا کے اوپر. اور پھر جو پروپیگنڈا آپ لوگوں نے کیا کہ لفافے 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 لفافے، تو قوت برداشت ہونی چاہیے کہ جو لوگ آپ کے خلاف بھی بات اگر کرتے ہیں تو وہ کسی بنیاد پر کرتے ہوں گے، اور ان کو غدار نہ قرار دیں تاکہ پاکستان کی جنگ جو ہے وہ لڑنے میں آپ کو مشکل پیش نہ آئے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.